Brigadier Shahzad, welcome to Great Game Pakistan. In tonight's episode, in this podcast, hum discuss karenge something that we are constantly coming into focus, something that is constantly being discussed on social media, Operation Sindoor के grand failure के बाद, और वो है Indian Air Force की capabilities. We all know Modi's great words, Rafael होता तो ये ना होता. एयर स्ट्राइक समय અમારા જવાનોના હાથમાં રાફેલ હોત તો અમારું એકે જાત નહીં અને એમનું એકે બચત નહીં. રાફેલ की कमी आज देश ने महसूस की है. आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता. अब we would like to know your take on this. आपकी experience और knowledge पे हम जाएंगे. And we would like you to tell us कि currently India, especially Indian Air Force, कहाँ stand करती है. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी और आपने मुझे चांस दिया टू स्पीक ऑन अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इशू जो कि फ्रॉम लास्ट 4-5 months इट्स अ टॉक ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट. बिल्कुल राइट, नॉट ओनली सब कॉन्टिनेंट बट ग्लोबली आल्सो इसके ऊपर बात की जा रही है. देखें, इंडियन एयर फोर्स का अगर हम एक होलिस्टिक रिव्यू ले लें तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आपको नज़र आएगी उसके फ़ाइटर जो प्लेटफॉर्म है या फ़ाइटर जेट्स हैं, जो फ़ाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं. क्योंकि इंडियन एयर फोर्स को कंपेयर करने में अगर हम लग जाएंगे चाइनीज़ एयर फोर्स के साथ और पाकिस्तान एयर फोर्स के साथ तो वो फिर एक इट्स एन अनएंडिंग डिबेट. लेकिन एक स्ट्रेटेजिक डोमेन में अगर मैं बात करूंगा तो स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करूंगा तो इंडिया एयर फोर्स जो है इस वक्त IAF जिसको कहते हैं वो इट स्टैंड्स नो वेयर विद रिगार्ड्स टू चाइनीज़ एयर फोर्स एंड पाकिस्तान एयर फोर्स. really राइट, मैं इसके साथ लॉजिक में बात करूंगा. इस वक्त इंडियन दे आर स्ट्रगलिंग, IAF इज स्ट्रगलिंग विद रिगार्ड्स टू दीज फाइटर स्क्वाड्रंस. ठीक है, 31 स्क्वाड्रंस हैं इनके पास फाइटर स्क्वाड्रंस और जो इनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 42. बिग डिफरेंस. बट इट इज़ नॉट 31 ओनली. अभी सितंबर में इन्होंने फेज आउट करने हैं MiG-29 बेस जो है जिसको फ्लाइंग कॉफन कहते हैं. बिल्कुल राइट. सो MiG-21 जिस वक्त कम्प्लीटली फेज आउट हो जाएंगे तो उन 2 स्क्वाड्रंस को भी जो है ना रिप्लेस करने में जिस स्पीड के साथ इनका जो इंडिजिनस जो तेजाज जो एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है उसकी अगर हम अवेलेबिलिटी देखें तो वो भी लग रहा है कि इट विल टेक मच टाइम. राइट. सो बाय दैट टाइम, बाय सितंबर को अगर हम क्रॉस करेंगे दिस ईयर तो अराउंड 29 स्क्वाड्रंस इनके पास बच जाने हैं अगेंस्ट दी सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 42. अगर इसी को हम कंपेयर करें विद चाइनीज़ स्क्वाड्रंस दे हैव 66 स्क्वाड्रंस फाइटर स्क्वाड्रंस. राइट. सो आप कंपैरिजन यहाँ पे उसमें क्वालिटेटिव में आप देख लेंगे, क्वालिटी और उसमें तो जानिए चाहते क्वांटिटी में आप आ जाएँ तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. नंबर 1. सेकेंडली कंपैरिजन अगर ड्रॉ करें तो आप क्वांटिटी में क्वालिटी में आ जाएं अभी. राइट. सो चाइना हैज़ अराउंड JF-20, JF-35 जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं. दे हैव अ स्टेल्थ कैपेबिलिटी एज वेल. इंडियंस आर स्ट्रगलिंग विद द 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट और 4th जनरेशन में भी आप देंगे तो दे हैव लॉट मैनी प्रॉब्लम्स, लॉट मैनी इश्यूज विद देम. अंडर स्ट्रेंथ स्क्वाड्रंस हैं. तो अगर हम 1 फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करें, 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करें, बिकॉज इंडिया हैज़ टू फेस पाकिस्तान एयर फोर्स, इंडिया हैज़ टू फेस चाइनीज़ एयर फोर्स. राइट. सो उसमें अगर 2 फ्रंट वॉर में देखें तो ये 29 स्क्वाड्रन कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये दोनों फ्रंट्स के ऊपर, एंड हाउ विल दे मैनेज टू काउंटर पाकिस्तान एयर फोर्स और चाइनीज़ एयर फोर्स. सो ये अगर होलिस्टिक आप देखें स्ट्रेटेजिक डोमेन में तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे स्टैंड नो वेयर एट द मोमेंट. So sir, tell me more about Tejas. इसकी evolution, it's a very hyped up program. It's very old as well. लेकिन हमने फिर देखा कि it is called a hanger queen for a reason. हमने अभी तक इसको इन कॉम्बैट नहीं देखा, तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है. तेजस जो जिसको ये एक शो केस कर रहे हैं इंडियन एयर फोर्स और इंडियन गवर्नमेंट की, जी उनका इंडिजिनियस एक ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं JF-17 और JF-10 के साथ पाकिस्तान, और इवन के दे ट्राई टू कंपेयर इट विद F-16. राइट. देयर इज़ नो कंपैरिजन टू दैट. ब्रीफली मैं आपको तेजस के बताता हूँ कि बेसिकली इट इज़ अ सिंगल इंजन 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है कि मल्टी कम्बट रोल के लिए ये इन्होंने इंडियंस ने ये बनाया है.
اور انیشلی جو اس کو 83 میں 1983-84 میں دے کنسیڈ دس پروجیکٹ, اور 83 میں اس کا انہوں نے پلاننگ شروع کی, اینڈ آفٹر 3 decades 2015 میں پہلا جو سروس میں جہاز ان کا آیا تیجس, جو انڈکٹ ہوا انڈین ایئر فورس کے اندر. سو دے ٹک اراؤنڈ 3 decades ٹو انڈکٹ فرسٹ ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایک تو ہوگی. پھر یہ جو بنایا گیا تھا بیسیکلی اس کو ڈیزائن کیا ہے انہوں نے ایروناٹکس ڈیولپنگ ایجنسی ہے انڈیا کی, ADA, رائٹ, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا. اور ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جو ہے ہال جس کو کہتے ہیں, بنگلورو میں اس کا یہ قائم ہے, ہال نے اس کو بنایا, رائٹ. سو 2 ڈفرینٹ ایجنسیز اس کے اندر اس کی ڈیزائننگ اور ڈیولپمنٹ میں انوالو رہی ہیں. اس تیجاس کی میں بتاؤں آپ کو, دیر آر ویریس ویریئنٹس اس کے ہیں, 3 ویریئنٹس ہیں اس کے. ایک ان کا جو انیشلی جو بنا تھا تیجاس, اس کو تیجاس مارک 1 کہتے ہیں یہ, ٹھیک ہے جی. تو مارک 1 کے بیسیکلی 2 اسکواڈرنس انہوں نے انڈکٹ کر دی ہیں انڈین ایئر فورس کے اندر, لیکن اس کے اندر اتنے ایشوز آئے ہیں کہ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو اپ گریڈ دیٹ ویریئنٹ ٹو تیجاس 1A. ٹھیک ہے, MK1A. اور MK1A کے بعد ان کا جو نیکسٹ ویریئنٹ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے وہ تیجاس مارک 2 ہے, اوکے, رائٹ. سو یہ 3 مین ویریئنٹس ہیں بیسیکلی, دے آر فار انڈین ایئر فورس. اس کے علاوہ انہوں نے ایک نیول ورژن بھی اس کا ہو چکا ہے, ٹرائلز وغیرہ ہو چکے ہیں, اس کی بھی آگے ایشوز چل رہے ہیں. ایک نیول ورژن ہے, اور پھر ایک ٹریننگ جو کرانی ہے تیجاس کی, ایک ٹرینرز, وہ بھی انہوں نے ورژن جو ہے تیجاس کا بنایا ہوا ہے. سو یہ 3 سے 4 جو ہیں اس کے جو ہیں ویریئنٹس ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائے انڈین ایئر فورس نے. تو لیکن یہ جو انڈیجنائزیشن کی طرف ہی آئے نا جہاز کی, آپ دیکھیں تو 19 جس طرح میں نے بتایا کہ 83 میں اس کا پلان شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے بھی یہ ایک اٹیمپٹ کر چکے ہیں. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. وہ 1960s میں انہوں نے پلان کیا جو کہ ہم اپنا سیلف ریلائنس کی طرف جائیں گے اور اپنا جہاز بنائیں گے, فائٹر ایئر کرافٹ. تو جرمنس کے ساتھ انہوں نے ایک کلیبریشن کی, اور اس وقت ماروت نام دیا انہوں نے اس فائٹر ایئر کرافٹ کا, HF-24 ماروت. ٹھیک ہے, 1960s میں انہوں نے کنسیو کیا, اس کا پروجیکٹ بنا, اور یہ الٹیمیٹلی بیفور 1971 انڈو پاک وار یہ انڈکٹ ہو چکا تھا انڈین ایئر فورس میں, اینڈ دیٹ پلین پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ وار آلسو. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ جی 1980s میں آ کر اس کی پور پرفارمنس, رائٹ, اس کی اسپیڈ کا ایشو تھا, اس کا پے لوڈ کا ایشو تھا, اس کی جو تھرسٹ اسپیڈ ہے وہ بہت کم تھی, اٹ واز اراؤنڈ 1 میک. تو اس کی جو تھرسٹ اسپیڈ تھی اس وجہ سے پھر الٹیمیٹلی انہوں نے 1980s میں ود ان 20 ایئرس اس کو انہوں نے فیز آؤٹ کر دیا, اور اراؤنڈ 147 جہاز جو تھے انہوں نے وہاں سے اس کو فیز آؤٹ کر کے ختم کر دیا. سو اٹ واز بیسیکلی اگین اے فیلڈ اٹیمپٹ جو کہ ان کی جو ڈیولپنگ ایجنسیز نے انہوں نے یہ کی ہے. سو یہ ان کی اس کی تھوڑی سی انڈیجنائزیشن جو ان کی ہسٹری ہے وہ میں نے آپ کو ابھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا. جی, اس کے علاوہ ایک اور پروگرام کی طرف ہم آتے ہیں وچ از انڈیاز 5th جنریشن. 4th جنریشن سے اچیو ہونے رہا, یہ 5th جنریشن کو آپ دیکھ رہے ہیں. یو آر ویل اویئر آف AMCA, ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ. اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیٹ سیمز لائک نتھنگ مور, وہ ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی ڈرائنگ سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو ایڈوانس کمبیٹ میڈیم ایئر کرافٹ جو ان کا بڑھانا ہے, یہ بھی اس وقت آپ دیکھیں تو 2029 اور 30 میں تو اس کی پہلا جو انہوں نے اس کا انڈکشن کرنی ہے. بٹ ہیونگ سین دیر ٹریک ریکارڈ کہ جی 10 سال 15 سال جو ہیں لگ رہے ہیں ان کا ایک ایئر کرافٹ کو رول آؤٹ کرنے میں, رائٹ. سو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ 5th جنریشن بیسیکلی اس کو یہ نام دے رہے ہیں کہ جی دس از گوئنگ ٹو بی دی 5th جنریشن ایئر کرافٹ. لیکن چائنیز ہیو آلریڈی 5th جنریشن ایئر کرافٹ, رائٹ. بائی دا ٹائم یہ ان کا جو ایڈوانس کمبیٹ میڈیم ایئر کرافٹ یہ رول آؤٹ ہوگا اور یہ انڈکٹ ہوگا, اس وقت تو 6th جنریشن ایئر کرافٹ جو ہے مارکیٹ میں آ چکا ہوگا, بیکاز چائنیز ہیو آلریڈی شو کیسڈ دیئر انٹیگریٹڈ ایئر فائٹر پلیٹ فارم. یہ انہوں نے 24 میں ایک نمائش ہوئی تھی, ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی, اس کے اندر یہ آلریڈی شو کر چکے ہیں اپنا 6th جنریشن بھی. سو ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف کیپیبلٹی, دین دے وڈ بی فار بیہائنڈ. اس طرح تو فوٹیج کمنگ آؤٹ آف چائنا سے یہ لگتا ہے کہ چائنا کرنٹلی ہیز 3 اور 6th جنریشن پلیٹ فارمز ان ڈیولپمنٹ, جبکہ ہم اسپیکولیشن ہماری بھی ہے کہ انشاءاللہ وی ول بی ایکوائرنگ سم تھنگ بیٹر آن دا ہورائزنس. تو فیوچر میں جا کے اس کی تیجاس لیٹ سے ڈیولپ ہو جاتا ہے
اور نیکسٹ انکاؤنٹر ود انڈیا کے اندر ڈپلوائے ہوتا ہے, اس کے امپلیکیشنز, براڈر امپلیکیشنز کیا ہیں؟ ہاؤ ول اٹ بیلنس آؤٹ آر ایئر فورس اینڈ دیئر ایئر فورس؟ دیکھیں تیجاز کی بیسیکلی تو آپ دیکھیں گے اب ریسنٹلی جو اسٹینڈ اپ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, اس میں تیجاز واز ناٹ پٹ ان ٹو اس میں آپریشن میں تو آیا ہی نہیں ہے, رائٹ. سو اٹ ہیز نیور بین ایکسپوز ٹو دا سچ کمبیٹ, نو ایکسپیرینس ایٹ آل. سو ہمارے جو جہاز ہیں جو پاکستان کے پاس ہیں, JF-17 تھنڈر ہیں, بلاکس ہیں, اس کی ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, and it has a good logistic line available with us since it is being used by Chinese army air force as well, right. So اس point of view سے دیکھیں تو ایک ہمیں لاجسٹک کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس کے اندر. we do not have these spare problems. جہاں تک تیجاز کی بات ہے, it is quite late in time frame, اور جو نئی ٹیکنالوجی جو بھی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس کو سپر سیڈ کرتی جا رہی ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم ناؤ, رائٹ. سو وہ فورتھ جنریشن کو بھی ابھی تک میچور نہیں کر سکے. فورتھ جنریشن کے اندر دے ہیو لاٹ مینی ٹیکنیکل ایشوز جو سبسیکوئنٹ آگے میں آپ کو آئی ول شیئر ود یو کہ اس کے اتنے پرابلمس ہیں جو کہ دے کی ناٹ میٹ ود دی لیٹسٹ جو ورژن ہیں ایئر کرافٹس کی ان اینی فیوچر بیٹل فیلڈ. سو آئی ڈو ناٹ فور سی کہ جی تیجاز جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو pose any potent threat to Pakistan Air Force, having seen our capability, having seen our demonstrated capability in standoffs with India. Or globally it has been, I think, acknowledged by all neutral forums. سر مجھے ذرا یہ بتائیے گا تیجس کی ایگزیکٹلی, وی آل نو کہ اٹس این آؤٹ ڈیٹڈ پروگرام اینی ویز, لیکن کرنٹلی سیٹ بیکس, ٹیکنیکل ڈیٹیلز ان کی کیا ہیں؟ واٹ آر دا سیٹ بیکس جو تیجس بھی فیس کر رہا ہے؟ دیکھیں جی تیجس کی جو سب سے زیادہ ایشو جو مین اس وقت ہائی لائٹ ہو رہا ہے وہ اس کے انجن ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے انڈیجنس بھی ایک انجن بنانے کی کوشش کی کیوری کے نام سے, جو کہ لیکن وہ فیل ہو گیا. سو الٹیمیٹلی دین دے ہیڈ ٹو شفٹ, اور یہ ابھی جنرل الیکٹرکس جو ہیں GE جو امریکن بیسڈ کمپنی ہے اس سے انہوں نے یہ انجنز دے آر بائنگ, اور وہی تیجس مارک 1A کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں یہ والا انجن, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے, اراؤنڈ 2 to 3 years کا ڈلیوری ڈیلے ہے ان انجنس کا. سو دے آر کمپلیٹلی ڈپینڈنگ. ابھی ہال نے لائن اپ کیے ہوئے اراؤنڈ 6 ایئر کرافٹس جو کہ وچ آر ریڈی ٹو بی انڈکٹیڈ, بٹ ڈیو ٹو دی نان اویلیبلٹی آف انجنس وہ ہیلڈ اپ ہوئے ہیں, رائٹ. اور جتنا بھی ان کا اسکیجول ہے انڈکشن کا وہ سے وہ ڈیلے ہو رہا ہے. سو ایک تو میجر ایشوز کے ساتھ یہ ہے کہ اوور ڈیپینڈنسی ہیو آن انجنس کے لیے جو کہ امریکہ سے GE کی طرف سے ان کو آنے ہیں, رائٹ. دے ہیو سم ایشوز ود دیٹ از ون پرابلم. سیکنڈ جو پرابلم اس کے اندر جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں وہ اس کا 1.8 ہے اس کا جو میک جو اسپیڈ ہے انیشیلی. تو ابھی آپ جو دیکھیں تو جو لیٹسٹ ایئر کرافٹس ہیں دے ہیو مور اسپیڈ دین 2+ سے اوپر جا رہے ہیں وہ. سو انیشیل جو تھرسٹ ہے جو چاہیے سپر سانک جہاز کو وہ یہ لیک کرتا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ اس کی EW کیپیبلٹی کی بات کرتے ہیں وہ مینلی دیر از اے ناٹ ٹاک آف وار بٹوین DRDO جو کہ ان کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے, اس کے درمیان بھی ایک چاہیے کہ جی دے وانٹ کہ جی ان کا جو اپنا بنایا ہوا EW سسٹم ہے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اس کو ان جہازوں پہ لگایا جائے, لیکن جو پریفرنس دی جا رہی ہے وہ اسرائیلی جو سسٹم ہے اس کو پریفرنس دی جا رہی ہے. پھر پے لوڈ کا ایشو ہے ان کا, اٹ کین کیری لیس پے لوڈ. اس کے جو فیول کیپیسٹی ہے انٹرنل فیول کیپیسٹی وہ دیٹ از ویری لیس, although then they have to rely on جو ایریل ری فیولنگ سسٹم ہے اس کے اوپر ان کو اس کے اوپر کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. سو ان کا جو Mark 1 والا جو ان کا ایشو تھا, Mark 1 جو ویریئنٹ ہے اس کے اندر سیکورٹی آف جو پائلٹ اور ایکسپوجر آف جو پے لوڈ ہے یا ان کا جو فیول ٹینک ہے ٹو گراؤنڈ فائر وہ ایک ایکسپوزڈ ہے. اس کے لیے انہوں نے اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا, اراؤنڈ 10 کنسیشنز ور گیون بائی دا IAF ٹو ہال جو انہوں نے کمپرومائز کی ہیں ٹو گیو دی فائنل آپریشن کلیئرنس ٹو تیجاس مارک 1A. So it is already a compromise system. Yes, وہ 10 concessions جو ہیں آپ دیکھیں تو those really are going to compromise the operational worthiness of. اور یہ ایک رپورٹ ہے ان کی بڑی انٹرسٹنگ 2015 میں ان کی آڈٹ ہے, جنرل رپورٹ ہے, جس کے اندر بڑی انہوں نے آفیشیل رپورٹ ہے, اٹ از پبلشڈ کہ جی اس کے اندر ایشوز کیا انہوں نے ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. جی دے ہیو اے لیک آف کمبیٹ انڈورینس,
انکریزڈ ویٹ ہے اس کا تیجاس کا, ریڈیوس اسپیڈ کم ہے, انٹرنل فیول کیپیسٹی بہت کم ہے اس کی, اور ٹیک آف پے لوڈ اس کا کم ہے. سو یہ ملٹیپل ایشوز جو ہیں یہ ہائی لائٹ ہوتے رہے ہیں, کچھ انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, اسٹل سم آف دیم آر اسٹل پینڈنگ. اوکے, سو دس سیمس لائک کہ یہ تو ہینگر نکلنے سے پہلے یہ پروجیکٹ از ڈوم ٹو فیلئر. جی ہاں, آئی تھنک ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن ابھی آپ اس کے ایک اور بھی دیکھیں نا کہ یہ جو انڈیجنائزیشن کے درمیان ہے نا, ان بٹوین یہ چل رہے ہیں ابھی. اراؤنڈ 35% پلس جو اکوپمنٹ ہے یہ باہر سے منگوا رہے ہیں, رائٹ, وچ انکلوڈس انجن اور EW سسٹم, اور باقی جو ایویونکس ہیں وہ باہر سے لے رہے ہیں, کچھ فریم اور باقی چیزیں جو انڈیجینسلی بنا رہے ہیں. سو انڈیجینسلی ان کے پاس وہ سپلائی لائن نہیں ہے, بیکاز یہ جہاز فرسٹ ٹائم انڈکٹ ہو رہا ہے. سو ریلائنس آن اٹس مینٹیننس, اٹس لاجسٹک کیپیبلٹی, دیٹ از اگین اے کوسچن مارک. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب فار گیونگ اس دس انسائٹ. پیپل شوڈ نو کہ انڈیا کی اصلیت, اس کی ٹیکنالوجیکل سو کالڈ سپیریورٹی کی اصلیت کیا ہے. تھینک یو سو مچ, اور انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ول ڈسکس فردر کہ انڈیا کی ملٹری, انڈیا کی جو آرمی ہے, انڈیا کی نیوی, اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ.